नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा। ऐ अल्लाह तू हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा, हमें नफ़ामंद इल्म अता फरमा, इस कुरान को हमारे हक़ में हुज्जत बनाना। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल बक़रा की तफ़सीर हम कर रहे हैं और इसकी 71 आयात 71 आयात जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह हो गई मुकम्मल। अल्लाह ताला उस पर हमें बेहतरीन अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब आज हम आयत नंबर 72 और 73 की तिलावत करेंगे और इसमें अहम पॉइंट्स को देखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ क़तलतुम नफ़्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून फ़क़ुल्ना इज़रिबूहु बिबअदिहा कज़ालिक युह्यिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। इसका बामुहावरा तर्जुमा इन दोनों आयात का ये है कि और तुम्हें वो वाक़या याद है जब तुमने एक आदमी को मार डाला, फिर तुम इल्ज़ाम एक दूसरे के सर थोप रहे थे और ये नहीं जानते थे कि जो तुम छुपाना चाहते थे अल्लाह इसे ज़ाहिर करने वाला था। सो हमने हुक्म दिया कि इसका एक टुकड़ा लाश पर मारो। अल्लाह इससे भी इस तरह भी मुर्दों को ज़िंदा कर सकता है और तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखलाता है ताकि तुम समझो कि क़यामत का होना खिलाफ़े क़यास नहीं है। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं और फिर इसकी तफसीर की तरफ आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वा इस क़तलतुम, वा का तर्जुमा और यानी ये आतिफ़ा है और पीछे से बात अभी जारी है। इस जब यानी वक्त को ये ज़ाहिर करता है, इसम ज़र्फ़ ज़मान इसको कहते हैं और पुराने वक्त की बात हो रही है कि याद करो क़तलतुम। क़तलतुम में जो रूट है क़तला जो है यानी किसी को कत्ल करना, मारना, और रूट इसका काफ़ तालाम है और तुम जो है तुम ही के लिए है कि जब कत्ल किया तुम सब ने, कत्ल किया तुम सब ने। तो ये फ़ेल माजी जमा मुज़क्कर मुखातिब के लिए जो है ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। क़तल यक़्तुलु क़त्लन, कत्ल करना, जान से मार डालना। नफ्सन, नफ्स जो है किसी नफ्स को यानी जान के लिए, किसी इंसान के एक शख्स के लिए इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़। फ़द्दारअतुम फ़ीहा, फ़ा जो है ये तो या पस के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और इसका असल में जो रूट है वो है दरा, दाल रा और हमज़ा। दरा से जो है ये इसके मानी क्या हैं कि एक दूसरे को, दरा का वैसे लफ्ज़ी तर्जुमा होता है कि हटाना, दफ़ा करना या फेंकने के मानों में आते हैं। इसी से फिर मज़ीद फ़ी में आ गया इद्दरा। इद्दरा यद्दराउ आपस में इल्ज़ाम लगाने को कहते हैं और यहाँ फ़द्दारअतुम फ़ीहा जो है इसमें फ़ा तो यानी पस इल्ज़ाम लगाने लग गए, तुम यानी तुम सब एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लग गए। फ़ीहा, फ़ी जो है में और हा इसमें यानी इस वाक़े में, इस कत्ल में एक दूसरे पर तुम इल्ज़ाम लगाने लगे। वल्लाहु, और अल्लाह ताला मुख़रिजुन, मुख़रिज खराजा इसका रूट है और खराजा का मतलब यानी वो निकला और मुख़रिज निकलने वाला, निकालने वाला। और अल्लाह ताला निकालने वाला था माँ जो कुन तुम में काना जो है ये रूट है और कुन थे तुम, तक्तुमून तुम छुपा रहे थे। इसका रूट काफ तामीम है और कतमा आमतौर पर हक़ को छुपाने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। कितमाने हक़ जो है उर्दू में लफ्ज़ जो है इस्तेमाल होता है। अब इसके बाद आयत नंबर 73 में अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़क़ुलना, तो कहा हमने, फ़ा तो कुल काला यानी कहा, कहने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल, और कुल जो है जब आता है फ़िल अम्र में, ना हमने तो कहा हमने, इद्रिबूहु मारो तुम सब इसको, यानी इसको किसको, यानी जो गाय को जो ज़िबा किया है उसमें से निकालो। और दरब जो है मारने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मारो उसको, बिबादिहा बी साथ
اور بعض اردو میں بھی ہوتا ہے کہ بعض اس کے حصے کو ہا اس کے حصے کو، یعنی گائے جو قتل کی ہے، جو مارا ہے جس گائے کو، اس کا ایک حصہ جو ہے مارو کس پر، وہ جو یعنی جو مقتول ہے، جو مر چکا ہے بندہ۔ کذالک کا جو ہے حرف تشبیہ ہے، ذالک اسی طرح سے، یحیی اللہ وہ زندہ کرتا ہے، یحیی حیات سے ہے کہ وہ زندہ کرتا ہے، اللہ الموتا، موتا کا روٹ ماتا ہے، میم الف تا، اور موت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، موتا مردے یعنی مردوں کو اس طرح ہی زندہ کرتا ہے۔ اور یریکم، یریک میں جو اصل میں روٹ ارا ہے، ارا یرا دیکھنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ارا اس نے دیکھا، رؤیا اسی سے آتا ہے، رؤیت ہم کہتے ہیں نا، رؤیت ہلال، چاند کو دیکھنا۔ تو یریکم وہ دکھاتا ہے، کم تم سب کو، آیاتی ہی آیات اپنی، یہاں آیت جو ہے نشانی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، تو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لعلکم، لعل تاکہ، یہ حرف یعنی وہ رجا کے لیے، امید کے لیے آتا ہے، تاکہ تم تعقلون، تم عقل کرو، تم سمجھ رکھو، روٹ اس میں عین قاف لام ہے، عقلا باندھنا، کسی چیز کو سمجھنا، تا تم کے لیے، اور واو نون جو ہے جمع کے لیے ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ان دونوں آیات میں اصل میں جو پچھلی آیات ہیں ان کا خلاصہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے، کہ جو ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص جو ہے قتل ہو گیا تھا، وہ امیر شخص تھا، اور اس کے اپنے ہی بھتیجوں نے اسے قتل کر کے جو ہے وہ پھینک دی تھی اس کی لاش کسی اور کے گھر۔ تو اس طرح سے قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا، اور مشتبہ جو لوگ تھے، یعنی جنہوں نے قتل کیا تھا، جو مجرم تھے، وہ ایک دوسرے پر ہی الزام لگانے لگے کہ تم لوگوں نے، ان کا چچا تھا تو کہنے لگے کہ اس نے، ہمارے چچا کو کسی نے جو ہے وہ قتل کر دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر قبطیوں کے ساتھ، یعنی فرعون کی نسل کے ساتھ جو رہتے تھے مصر میں رہنے کی وجہ سے، ان کے اندر بھی گاؤ پرستی اور اس طرح شرک جو ہے ان کے اندر پھوٹ پڑا تھا، اور اس چیز کو، اور عقیدہ آخرت بھی ان کا بہت کمزور تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کی طرف بھی جو ہے وہ لوگوں کو لے کر آنا تھا، اور پھر ان کی اس گاؤ پرستی کے اوپر بھی جو ہے ضرب لگانی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصل قاتل کا نام بتانے کے لیے بنی اسرائیل حکم دیا کہ وہ یہ گائے ذبح کریں۔ انہوں نے ٹال مٹول کی، جیسے کہ ہم نے پچھلی آیات میں دیکھا، آیت نمبر 71 اور 70 میں جو ہم دیکھ رہے تھے، کہ جب کافی ہیلے بہانے کیے اور پھر جب اس پر تیار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا جو ہے اس مقتول کی لاش پر مارو۔ گوشت کا مارنا تھا کہ مقتول زندہ ہو گیا، اور اس نے قاتل کا نام اور پتہ سب بتا دیا۔ اس طرح ایک بہت بڑی مشکل حل بھی ہوگی، اور مقتول یہ بتانے کے بعد جو ہے وہ مر گیا۔ تو ان آیات میں اصل میں جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ گائے بالکل اسی قسم کی تھی جسے معبود سمجھ کر وہ پوجا کیا کرتے تھے، اور یہ گائے ذبح کرتے وقت یہ اللہ نے ان کی اس شرک کے اوپر جو ہے ضرب لگائی کہ یہ گائے ذبح کرتے وقت اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی تو دوسرے کا کیا بگاڑ سکتی ہے، یہ سنوار سکتی ہے۔ یعنی کسی بھی مخلوق کی عبادت کرنا، اگر ایک انسان اس پہ غور و فکر کرے تو اسے اس چیز سے سمجھ آ جاتی ہے کہ خالق کون ہوتا ہے اور معبود کون ہو سکتا ہے، وہ جو ہر ایک چیز پر قادر ہو، اور جبکہ مخلوق جو ہے وہ خود ہی اپنی کسی چیز پر قادر نہیں ہوتی تو اس کی عبادت جو ہے وہ کیسے کی جا سکتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس گائے کو ذبح کرنے والوں کو نہ اس وقت پہلے نقصان پہنچا نہ ہی بعد میں نقصان پہنچا۔ پھر دوسری چیز اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جس بات کو لوگ چھپانا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے سے جو ہے اس کو ظاہر کر دیا، اور اس میں جو اصل چیز ہمیں نکل رہی ہے وہ یہ ہے کہ نیکی یا بدی انسان چاہے چھپ کر رات کی تاریکی میں بھی کرے تو اللہ رب العالمین اسے لوگوں پر ظاہر کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے خلوت ہو یا جلوت، ہر وقت انسان کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اسے دیکھ رہا ہے، اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی ہے، اور اللہ جب چاہے اس کے اس گناہ کو، اس کے اس عیب کو کسی وقت جو ہے لوگوں پر ظاہر کر سکتا ہے۔ اور پھر اگر لوگوں کے علم میں انسان کی ایسی کوئی برائی آتی ہے تو اس سے شرمندگی بھی ہوگی، بلکہ اس کے وقار اور احترام میں بھی جو ہے وہ کمی آتی ہے۔
اس لیے یہ ہمیشہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ چھپ کر بھی اگر وہ نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ظاہر کر سکتا ہے، اور برائی بھی کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو ظاہر کر سکتا ہے، اور انسان اپنے تقوی کو امپروو کرے۔ اور پھر دوسری چیز، تیسری چیز جو اس آیت سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں یہ یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اتنے دنوں بعد اگر اس لاش کو زندہ کر سکتا ہے تو اس کے بعد دوبارہ سے اس کے لیے مردوں کو اٹھانا جو ہے وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور وہ دوبارہ سے زندہ کر کے ہمارا محاسبہ بھی جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اور قیامت کے روز جو ہے یہ تصور کہ ہم دوبارہ سے اٹھیں گے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ ہمارا محاسبہ کرے گا، تو یہ چیز انسان کو ہمیشہ نیکی کرنے پر جو ہے آمادہ رکھتی ہے۔ چوتھی چیز اس میں یہ بھی ملتی ہے کہ کتمان جرم جو ہے، یعنی کسی بھی جرم کو چھپانے سے معاشرتی زندگی کا جو سکون ہے وہ تہو بالا جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اور اس میں یہی ہوتا ہے، اور یہی دیکھیں کہ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو جرائم کے چھپانے سے کیا ہوتا ہے کہ مجرم جو ہے جرم کو کر کے راہ فرار اختیار کرتے ہیں، اور پھر اتنے دلیر ہو جاتے ہیں کہ جرم پر جرم جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر پانچویں چیز یہ ہے کہ مجرمین کو سزا دینے میں تاخیر کرنا جو ہے وہ انصاف کے سراسر خلاف ہے، اور مجرموں کی پشت نہیں کرنا تو بہت بڑا جرم ہے، جس کی وجہ سے انسان کی معاشرتی زندگی کا امن اور سکون جو ہے وہ غارت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس قرآن کی ہمیں درست سمجھ عطا فرمائے اور اس پہ بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔